बुखारी साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की वापसी की डेट तो फिक्स हो गई हुई है, 6:25 का वक्त भी आ गया हुआ है, तो यानी अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ जाएंगे, या कोई अभी डाउट है? मेरे ख्याल से जो इबहाम था इसके हवाले से उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है पार्टी की तरफ से भी, और जो हल्के जो हैं बहुत करीब हैं नवाज शरीफ साहब के उनकी तरफ से भी। तो ये तो अब कुछ यकीन के करीब होता जा रहा है कि वो यकीनी तौर पे 16 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर सॉरी 21 अक्टूबर को जो उनके आने के रास्ते में रुकावटें थी, जिसकी बात हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी की, वो भी मौजूद हैं। उनका क्या तरीका एक कार निकला है, कैसे लीगल तरीके से वो बेल आउट होकर जलसागाह में पहुंचेंगे, ये सारा कुछ अभी देखना बाकी है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो जब होने पर आ जाती हैं तो इस स्पीड से होती हैं कि आदमी समझने के लिए भी उसको वक्त दरकार होता है, दंग रह जाता है। हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए जनाब कि उनका आना तो ठहर गया है कि वो तो आ रहे हैं वापस, और बाकायदा अब तो शेड्यूल भी बता दिया, किस फ्लाइट से आ रहे हैं ये भी बता दिया, दुबई से कब चलेंगे, कितने बजकर कितने मिनट पे पहुंचेंगे, वो यहाँ तक आ गया है। अब उनकी आमद के लिए थोड़ा सा अपने पार्टी के वर्कर्स को, पार्टी के सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने का मरहला दरपेश होता है हमेशा। उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ऐलान किया था कि वो 7 जलसे करेंगे बड़े उनके आने से पहले, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके, उनको मोबिलाइज किया जा सके। उस सिलसिले का जो पहला जलसा है वो कल हुआ है शाहदरा में। आप स्माइल कर रहे हैं? मैं उस पर स्माइल इसलिए कर रहा हूँ कि जो तवक्कात थी उस जलसे की, न सिर्फ मेरी बल्कि पार्टी की, और जो भी हम कोई थोड़ी बहुत हमदर्दी रखते हैं उनकी, कि ये एक इम्प्रेसिव शो होगा। लेकिन ये बावजूद जो है एक इम्प्रेसिव शो नहीं बन पाया। उसकी कुछ तो अंदरूनी वजूहात हैं और कुछ जो है वो बज़ाहिर जो है वो नज़र आ रही हैं। अंदरूनी वजूहात में ये बज़ाहिर डिस्कस कर लें। हाँ, बज़ाहिर ये है कि वहाँ ये जलसा करवाया था रियाज मलिक साहब हैं, जो NA 23 से मुस्लिम लीग नून 123 से जो कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नवाज के। उनके नीचे 2 MPAs हैं, एक समीउल्लाह साहब हैं और दूसरे गजाली भट्ट साहब हैं। ये दोनों ही MPs जो हैं कल के जलसे में तशरीफ़ नहीं लाए थे। इसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ वो नहीं आए बल्कि उनके हलकों से जिन लोगों ने आना था वो भी नहीं आए होंगे ना, क्योंकि जब लीडर नहीं जाता है तो फिर वर्कर्स तो नहीं जाते हैं। और दूसरी इसकी वजह जो है वो ये है कि ये कैंपेन जो है ये हमेशा से हमजा शहबाज साहब चलाया करते थे। आपको याद है ना, मरीम नवाज तो पहले वालिद के साथ बाहर होती थी, फिर वो जेल में रहीं कुछ अरसा, तो ये सारा कुछ एहतमाम जो है वो हमजा शहबाज करते थे। वो भी कल के जलसे में भी नहीं थे, और लगता ये है कि इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने कोई एक्टिव रोल नहीं अदा किया, जलसा जो है उन तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सका। ये तो हैं इसकी बज़ाहिर वजूहात। अब अंदरूनी वजूहात की बात कर लेते हैं। देखिए, जलसा अवाम तक जलसा किया क्यों जाता है? जलसा इसलिए किया जाता है कि पार्टी का जो पैगाम है, जो मैसेज है, जो बयानिया है, उसको अवामुन नास तक लेके जाया जाए। और उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि या तो अवाम खुद से आए, और या फिर जो स्टेक होल्डर हैं, यानी जिन्होंने टिकट लेनी है, जो उम्मीदवार हैं, वो अपने लोगों को अपने हलकों से लेके आए। मुझे लगता ये है कि ये कल दोनों ही काम नहीं हुए, ना अवाम आई ना स्टेक होल्डर्स, ना अवाम बजाते खुद आए, ना सारे स्टेक होल्डर लोगों को लेके आए। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जो 16 माह की हुकूमत थी PDM की, जिसको अब तो PDM की पार्टियां भी कहती हैं कि नवाज हुकूमत थी, हमारी कम थी, इनकी ज़्यादा थी, वो जो उसकी नाकामी है या उसके दौर में जो मुश्किलात अवाम की बड़ी हैं, कारकर्दगी कह सकते हैं, ये जिसको कारकर्दगी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी रुकावट है लोगों के रिस्पॉन्स के हवाले से। और मुझे यूँ लगता है कि यही वजह है कि अब बजाय इसके ये कहने के हमने 16 माह में क्या किया है, अब ये कहा जा रहा है कि 2013 से लेकर 2017 तक की जो हुकूमत थी वो बहुत आइडियल थी जी, कमाल की हुकूमत थी जी। वो ये उसी वक्त होता है जब आपके पास बेचने के लिए कोई परफॉर्मेंस के एतबार से कोई एजेंडा ना हो। ये भी हो गया जनाब। अब आ जाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान जो है इस हवाले से, वो कहते हैं कि जी अब लोग जो हैं नए पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, वो तो 2017 वाले पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और इसीलिए उनको याद भी उस वक्त की लीडरशिप की आ रही है। अच्छा, तो जस्टिफाई के लोग जो हैं वो अब तो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, और फिर उसके बाद यानी अब नवाज शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ कारकर्दगी का मुकाबला हो रहा है। ऑलमोस्ट यही है। अच्छा।
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں ہمیشہ، جیسا میں نے اوپر کہا آپ سے کہ وہ 2 MPs نہیں آئے اور مگر یہ فیصلہ کن کردار نہیں ادا کرتی اس لحاظ سے کہ پارٹی کی پاپولیرٹی کیا ہے، پارٹی میں کتنے لوگوں کی پذیرائی اس کو حاصل ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں فیصل آباد کی. فیصل آباد میں چودھری شیر علی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان پرانی مخاصمت ہے، کئی دہائیوں پر محیط ہے وہ، لیکن اس کے باوجود نون لیگ جو ہے وہ ہمیشہ سے فیصل آباد میں لیڈ کرتی ہے اور ابھی بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہے. تو اس لیے اس سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ فیصلے ایسے ضرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے لاہور کے حوالے سے سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ، ان کی بیس لاہور ہے، ان کا سارا حلقہ احباب لاہور ہے، ان کا حلقہ انتخاب لاہور ہے، بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پر. انہوں نے، آپ نے ڈیوٹی لگا دی اس کی راولپنڈی میں لوگوں کو موبلائز کرنے کی. اس طرح کے بہت سارے اور بھی فیصلے ہوئے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اب کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیجئے، جو میں نے کہا نا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، پارٹی کے اندر کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے. اب آ جائیے جناب، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں، بخاری صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں ابھی آپ نے بات کی کہ سیاسی جماعتوں میں دھڑے بازی ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے. لیکن ایسے وقت میں جب پارٹی کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، ایسے میں جب دھڑے بازی آئے گی تو یہی جو ڈویژن ہے وہ جلسوں میں اور پھر جو کارکنان کا جو جذبہ ہے اس میں اور پھر کارکنوں کو متحرک کرنے میں اور پھر بعد میں ووٹوں میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگا، تو پھر یہ ڈویژن کی کیا صورتحال؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن اس کو پھر اسی پیمانے پر پرکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کی دھڑے بندیاں ضروری نہیں ہوتا کہ ووٹ میں ریفلیکٹ کریں، کیونکہ جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ تو الٹیمیٹلی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے اوکے کرنے ہیں. اپنی مرضی سے تو ٹکٹ لے کے کوئی لڑنے نہیں چلا جائے گا، اور جس بھی کینڈیڈیٹ کے پیچھے پوری لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے، اور خاص طور سے وہ پارٹیاں جو پرسنالٹی کلٹ پہ چلتی ہیں، جس طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کلٹ تھا، پھر بے نظیر بھٹو تھا، اب بلاول بھٹو ہے. اسی طریقے سے نون لیگ میں بھی پہلے نواز شریف صاحب تھے، پھر شہباز شریف صاحب نے بننے کی کوشش کی، پھر خواہش یہ ہے نواز شریف صاحب کی کہ اب بیٹی بن جائے ان کی مریم نواز. تو یہ لگا رہتا ہے، یہ ساری اندر کی پارٹی کی جو ifs اینڈ بٹس ہے نا، وہ ووٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لاسٹ منٹ کے اوپر مینیج کر لیا جاتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے واپسی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں کیا وہ دور ہو گئی ہیں، کیا وہ دور ہونے کی گارنٹی دے دی گئی ہے. میں ایسے 2 طریقے سے پرکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب واپس آنے سے پہلے کہاں کہاں رک رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اور جہاں جہاں وہ رک رہے ہیں وہ پاکستان کے بہت درینہ دوست ہیں، ان کی بات یہاں سنی جاتی ہے. یہ ماضی میں بھی ثابت ہو چکا ہے اور اب بھی اس کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے یہ جو دوست ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ UAE ہے، چاہے وہ قطر ہے، اور چاہے وہ چائنا ہے، وہ لوگ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ گارنٹرز کا رول ضرور ادا کریں گے کہ واپسی پر بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب سیدھے جیل جائیں، کوئی نہ کوئی لیگل راستہ نکالنا ہوگا. میں اس بات پہ مطمئن ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر اس طرح کا کوئی راستہ نہیں نکلا ہے تو پھر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. اچھا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں سے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو ووٹر ہے وہ اس دن ووٹ سیاسی جلسے جو ہوتے ہیں جس میں درابندیاں ہوتی ہیں، اس میں کسی ایک حلقے میں جلسے کی کامیابی یا ناکامی اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ الیکشن میں وہاں ووٹ نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو بخاری صاحب جو ابھی جلسے میں جو لوگ لانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی سٹیک ہولڈرز کی بات کر لیتے ہیں، ہر ایک کے ذمہ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنے بندے جو ہے وہ لے کر آنے ہیں، اتنے افراد آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، اور اس کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، جو ایپس لانچ کی جا رہی ہیں اور جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے مجھے بہت حیرت ہوئی ہے یہ ساری باتیں سن کے، جب مجھے پتہ چلا کہ اس طریقے سے انعامات دیے جائیں گے، اس طریقے سے ایک ایپ پر گنتی لگائی جائے گی، اس طریقے سے لوگ جو ہیں ان کو اپنی ذاتی گاڑیوں میں آنے سے منع کیا جائے گا اور توقع کی جائے گی کہ وہ مزدہ ڈالوں کے اوپر آئیں. یہ سارے اقدامات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. جو بے نظیر بھٹو کے جلسے تھے، جو PTI کے چیف کے جلسے تھے شروع کے، اس میں تو اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہوتی تھی. تو یہ قدغن لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے، جیسے ہم پروگرام سے پہلے بات بھی کر رہے تھے، کہ جب لوکل پاپولیشن جلسہ کا رخ نہیں کرتی یا کم تعداد میں کرتے ہیں
تو پھر پارٹیاں دوسرے علاقوں سے لوگوں کو لے کے آتی ہیں، کیونکہ یعنی نون لیگ کے امیدوار یا ایم این اے ایم پی صرف یہاں تو نہیں ہے نا، سارے پاکستان میں بیسڈ ہے، خاص طور سے پنجاب کے ہر کونے میں ہیں. تو جب وہ باہر سے لوگ لے کے آتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں جانے کے بجائے شہر دیکھنے گھومنے نکل جاتے ہیں، بتیاں دیکھنے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جنہیں لاہور نہیں دیکھے وہ جمے نہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس طرح کی آفرز کیوں کی جا رہی ہیں، یہ میری کمپریہنشن سے باہر کی بات ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا، وہ کافی عجیب و غریب صورتحال ہے. میں اس سے زیادہ کامنٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نواز شریف کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، اس کی اپنی ایک سپورٹ ہے، جو جب کبھی بھی نواز شریف صاحب باہر نکلے، چاہے انہیں عدالت نے نکالا ہو ڈسکوالیفائی کر کے، چاہے انہیں آپ نے صدارت سے محروم کیا ہو، جتنی دیر بھی وہ پاکستان میں رہے تھے، جہاں جہاں بھی انہوں نے جلسہ کیا، آپ کو یاد ہوگا جی ٹی روڈ کے اوپر جو وہ جلوس لے کے نکلے تھے، جلسوں میں پذیرائی تھی، ان کے جلسوں میں لوگ آئے تھے. شاہدرہ کا جلسہ مجھے یاد ہے، بہت بڑا جلسہ تھا. تو اب یہ میرے خیال لیکن 13 جولائی والی ایگزامپل بھی ہمارے سامنے، ہاں وہ بھی ہمارے سامنے کہ لوگ ادھر ادھر گھومتے رہے تھے. میرے سامنے 20 جولائی کی بھی مثال ہے، جب 20 کانسٹیٹوئنسیز میں ضمنی انتخاب ہوا تھا تو 15 میں پی ٹی آئی جیت گئی تھی، وہ مجھے یاد ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، میرا خیال یہ ہے کہ یہ امتحان ہوگا دا ڈے ہی لینڈس. اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ جو پارٹی کا ورکر ہے، جو پارٹی کا ڈیڈیکیٹڈ یعنی سپورٹر ہے، وہ کہاں کھڑا ہے. تو اس سے پہلے ہم صرف یہ اس طرح کی اسپیکولیشن تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن لٹمس ٹیسٹ وہی ہوگا جب وہ اقبال پارک پہنچیں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے، لگ پتہ جائے گا کتنے لوگ وہاں. ٹھیک ہے، بریک پہ جانے سے پہلے ایک لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس جلسے کو فلاپ جلسہ کہہ رہی ہے. بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مریم بی بی آئندہ تنگ گلیوں میں ہی جلسیاں کیا کریں گی. دیکھیں میں اس سے لاسٹ والے جملے سے تو اتفاق نہیں کرتا، لیکن ہم نے خود بھی کرٹیسائز کیا ہے. ابھی ہم نے جتنی گفتگو کی ہے بتایا کہ وہ جلسہ کامیاب جلسہ نہیں ہے. تو اس حد تک تو بیرسٹر سیف صاحب ضرور ٹھیک ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کے جلسوں میں کبھی کوئی آئے گا نہیں اور وہ جلسیاں ہوں گی، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. میں نے جیسا کہا، ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی ویٹ اینڈ سی، لیٹ دی جنٹلمین ریٹرن اینڈ دین لیٹ اس گیج کہ کیا صورت ہے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ.